अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस हफ्ते ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू एक नई सियासी मुबाहिसे को जन्म दे गई है। उनका कहना था कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे और ना ही वो किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे या फिर इसकी क़यादत करेंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तानी सियासत में विरासती क़यादत एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, अख्तर मेंगल और आसिफा भुट्टो जैसे सियासी वारिस अब ना सिर्फ मंजर पर मौजूद है बल्कि मुस्तकबिल के ताकतवर दावेदार भी समझे जा रहे हैं। ये सवाल अब शिद्दत से उभर रहा है कि क्या इमरान खान वाकई विरासती सियासत के खिलाफ है या उनके बेटों के पाकिस्तान ना आने के पीछे कोई और ज्यादा संजीदा वजूहात कार फरमा है। इमरान खान का दावा है कि वो विरासती सियासत को फरोग नहीं देना चाहते और यही वजह है कि उनके बेटे सियासत से दूर हैं। ताहम नाक़दीन ये दलील देते हैं कि ये सिर्फ अखलाकी मौक़िफ़ नहीं बल्कि एक सियासी हिकमत अमली है जो अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के पेश नज़र अपनाई गई है। जबकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के इस बयान को एक सियासी ड्रामा करार दिया है और कहा है कि इमरान खान का हर अमल सियासी या माली फ़ायदे से जुड़ा होता है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई कारकुनान और उनके बच्चों को सड़कों पर कुर्बानी के लिए लाया जाता है जबकि खुद इमरान खान अपने ख़ानदान को महफूज रखते हैं। ये तज़ाद सियासी अखलाकियात पर सवाल उठाता है। ताहम असल नुक्ता यहाँ पर जनूबी एशिया की सियासी हकीकत है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका जैसे ममालिक जो हैं, यहाँ पर कामयाब सियासी क़यादत की बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं। यहाँ सियासी सरमाए की मुंतकली अक्सर ख़ानदानी नाम के ज़रिए ही मुमकिन होती है। ऐसे में इमरान खान का अपने बेटों को सियासत से दूर रखना, चाहे नज़रियाती हो या हिफाजती, खुद उनकी जमात के मुस्तकबिल के लिए एक अहम चैलेंज है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान की गैर मौजूदगी में पीटीआई एक इदारा बनकर आगे बढ़ेगी या उनकी गैर मौजूदगी में नज़रियाती खला पैदा होगा, और क्या वो खला किसी खान के बगैर पुर हो सकेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल इमरान खान का फैसला एक नया सियासी मुअम्मा बन चुका है। पैनल में आज हमारा साथ देंगे ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी साहब। पैनल के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि बेटे पाकिस्तान आएंगे ना ही वो किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इमरान खान का ऐसा कहना है। बानी पीटीआई बेटों को पाकिस्तान आने से क्यों रोक रहे हैं? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के रोकने का सवाल है, उसकी तो तरदीद की है, अलीमा खान ने भी तरदीद की है और शेख वकास अकरम ने भी तरदीद की है, लेकिन वो आ नहीं रहे। इतना तो बड़ा जाहिर है कि अमेरिका से उन्होंने पाकिस्तान आना था। अलीमा खान ने कहा था कि वो पहले अमेरिका में लॉबिंग करेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब ये फ़ैसला उन्होंने क्यों किया है? ख़ुद से किया है, वालिद साहब ने कहा है, उनकी वालिदा ने कहा है, ये बात वाज़ेह नहीं है। अब नहीं आ रहे, क्या वजह हो सकती है? 2 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये बात सामने आई है कि उनका जो नाइकॉप है, जो एक तरह का पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास, वो एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब है वो नाइकॉप को लेकर पाकिस्तान में नहीं आ सकते। अब अगर वो आएंगे तो बरतानवी पासपोर्ट के साथ आएंगे, और अगर वो बरतानवी पासपोर्ट के साथ आएंगे तो एक तो उससे पूरा तासुर ही बदल जाता है कि वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, वो एक बरतानवी शहरी के तौर पर आएंगे। तो सियासी तासुर अगर कोई हासिल करना है तो वो हासिल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो गैर मुल्की शहरी के तौर पर पाकिस्तान की इमिग्रेशन अथॉरिटी के रहमो करम पर होंगे। उन्हें रोका जा सकता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से वापस किया जा सकता है। बरतानिया हर रोज़ बहुत पाकिस्तानियों को वापस करता है। पाकिस्तान आने के बाद किसी वक्त किसी बहाने से भी उनको वापस किया जा सकता है। दूसरी बात मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी खदशात की बात है जी, वो बहुत ही अहम है। आप जहन में रखिए कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो बरतानिया की एलीट का हिस्सा हैं। उनकी वालिदा ख़तरात की तरफ इशारा कर चुकी हैं, उनकी गिरफ्तारी के ख़तरे की बात कर चुकी हैं, उन बयानात की तरफ इशारा कर चुकी हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स ने दिया है। तो इसमें इम्कान है कि उनकी वालिदा ने मना किया हो या उनको कहा गया हो कि आप नाइकॉप के रिन्यू होने का इंतज़ार करें, लेकिन आपको हमारी हुकूमत का पता है वो रिन्यू करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक बात जहन में रखिए, जो आपने
اس کو سکسیشن کے ساتھ جوڑا ہے, وراثت کے ساتھ جوڑا ہے. اس طرح کے خطرات کہ وہ پاکستان میں آئیں اس حالت میں, تو وہ تبھی لیا جاتا ہے جب وہ فیصلہ کر لیں کہ اب سیاست میں آنا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو اگر دیکھیں تو ان کی جس بیٹی نے سیاست میں آنا تھا اس نے ہی تمام رسک لیے. باقی جو ان کے 3 بچے جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ برطانیہ میں ہی رہے, وہ اس وقت بھی برطانیہ میں رہتے ہیں اور ان کا واپس آنے کا کوئی پلان بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو اسی طرح اگر عمران خان کے بچے جب وہ واضح فیصلہ کر لیں گے کہ پاکستانی سیاست میں کوئی رول رکھنا ہے تو آئیں گے. پھر اگلی بات آپ نے بڑی اچھی مثال دی. میں ایک اور چیز یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کو وراثتی سیاست نے پھر بچایا اور وہی آگے لیڈ کر رہی ہے اور وہی لے کے چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جماعتیں اس وقت ایک وراثتی جو انتقال اقتدار ہے اس سے گزر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا تو آپ دیکھیے کوئی تیسرا انتقال اقتدار ہے اور مسلم لیگ نواز کا پہلا انتقال اقتدار ہے کہ بانی نواز شریف صاحب پارٹی کے اب وہ اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں اور ان کے حوالے کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے پہلے تو مسلسل یہ کہا ہے کہ وہ اس طرز سیاست کے ہی خلاف ہے, وہ وراثتی نظام کے ہی خلاف ہے اور انہوں نے اس بات کی مسلسل مخالفت کی ہے. اور ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ہے واضح, یہ پہلا اشارہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی بھی اس بات کے لیے تیار ہو رہی ہے کہ عمران خان کے بعد ان کے جانشین ان کے بچے ہوں گے, لیکن کوئی سنجیدگی سے ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا. اور اس میں پھر ایک اور چیز آپ دیکھیے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ان بچوں سے بہت کم تعلق رہا ہے. وہ 21 سال پہلے پاکستان سے گئے تھے 2004 میں. سلیمان اس وقت 8 سال کے تھے, قاسم اس وقت صرف 5 سال کے تھے. اور معاہدہ جو ان کا اپنی بیگم جمائمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ چھٹیوں میں بچے والد کو ملنے آیا کریں گے. تو سال میں ایک آدھ بار ہی ان کی ملاقات ہوتی تھی. اور سیاست سے وہ کتنے دور رہے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب عمران خان کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی بہت بڑا موقع تھا, وہ اوتھ ٹیکنگ پر بھی نہیں آئے. آپ نے مریم نواز کی مثال دی, جو خان صاحب کے بیٹے ہیں ان کا براٹ اپ اور مریم کا براٹ اپ ایک زمین آسمان کا ہم فرق اس میں اس لیے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو باہر کے پڑے ہیں, باہر بڑے ہوئے ہیں, سیاست سے کوئی ان کا اس طرح سے تعلق بھی نہیں ہے. جبکہ مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہی ہیں, پھر انہوں نے سارا سیاسی ماحول بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ بالکل وجہ ہے, یہ اس طرح کی وجہ ہے کہ یہ ہچکچاہٹ ان کی ہوگی کہ وہ واپس آئیں. لیکن پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے جو پاکستان کا, ایشیا کا, ساؤتھ ایشیا کا خاص طور پہ ہمارا جو بینٹ آف مائنڈ ہے, جو ہماری سوچ ہے, اس میں کیرزمیٹک لیڈر کا سب سے پہلا وارث اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو ابھی عمران خان صاحب موجود ہیں, صحت مند ہیں, پارٹی اس طریقے سے نہیں سوچ رہی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی فیصلہ کیا گیا تو ان کی زبان کی تمام تر مجبوریوں کے باوجود ان کے فالوورز ان کے بچوں کے پیچھے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں, دوسرے سب لوگ پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے سیگم صاحب, آپ کا کامنٹ آ گیا. رضا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے, کسی سیاسی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے. بانی پی ٹی آئی کا یہ اصولی موقف سمجھا جائے یا کسی بڑے خطرے کا خوف ہے انہیں؟ دیکھیے مختلف عوامل ہیں. ظاہری بات ہے, سب سے بڑی تو بات ہے کہ خطرے کا بالکل امکان ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کسی مشکل میں جائیں. اور یہ بھی میڈیا میں رپورٹس آ رہی تھی کہ ان کی جو والدہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ, وہ بھی اتنی کین نہیں تھیں کہ ان کے بیٹے ٹریول کریں پاکستان, کیونکہ وہ یہاں پر ایک تو ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو ڈپورٹ کر سکتی ہے یا روک لے یا کچھ ایسا کر دے. اور دوسرا ظاہری بات ہے کہ سیکیورٹی کے تھریٹس پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, دیگر جگہوں کے اوپر. مگر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر ان کے بیٹے آتے ہیں پاکستان تو پھر یہ جو ان کا دعویٰ تھا 22 سالہ جد و جہد جس نعرے پر انہوں نے چلائی کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہے اور وہ اس کو اپوز کرتے ہیں خاندانی وراثت کو, تو وہ بھی مہک متاثر ہوگی. وہ ایک اور بہت عظیم الشان یو ٹرن ہوگا جو کہ اگرچہ ان کی اندھی عقیدت کرنے والے تو نہیں نوٹ کریں گے, وہ تو بھی اسے جسٹیفائی کریں, لیکن جو لوگ معقول لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اس بات سے تھوڑے نالاں ہو جائیں گے. تیسرا اس میں ایک اور ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی یہ کنفرم بات نہیں ہے, کیونکہ میں سن رہا تھا شیخ وقاص اکرم کہتے کہ ابھی ڈیٹ کا تعین نہیں ہوا, ہو سکتا ہے وہ واقعی میں آ جائیں,
تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اگر وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل آنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے اپنے والد سے جو 2 سال سے پابند سلاسل ہیں ان سے وہ ملیں. اگر وہ کسی ان کی جسے کہتے ہیں کسی جلسے جلوس میں شرکت کرنا چاہیں تو بنیادی طور پہ وہ بھی ان کا حق ہے, لیکن اس میں پھر ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی شہری نہیں ہے, یعنی کہ بس پاکستانی پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, تو پھر جو بیرون ملک جو فورن نیشنلز ہیں وہ ڈومیسٹک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. دیکھیے جس طرح کہ دنیا میں امریکہ میں اگر آپ کے پاس شہریت نہ ہو تو آپ وہاں ووٹ نہیں کر سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ کسی کیمپین میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, آپ $2 بھی کسی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے, اور بھی یورپ میں بھی اس طرح کے قوانین جو ہے وہ لاگو ہے کچھ ممالک میں. تو وہاں پر حکومت جو ہے شاید یہی احتمال ہوگا. یقیناً ان کے بہت سارے لائرز تو پی ٹی آئی کے اندر ہیں, وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قانونی سچویشن کا, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ یہاں بھی بہت متضاد اطلاعات آئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہیں پاکستانی شہری, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ صرف برطانوی شہری ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک پرابلم بن سکتا ہے کہ وہ آئیں بڑے ہی جسے کہتے ہیں گج وج کے, اور آگے آ کے وہ جلسہ نہ لیڈ کر سکیں, کوئی جلوس نہ کر سکیں, تو پھر ان کے آنے کا کیا مقصد ہوگا. ابھی تو جو انہوں نے کیا امریکہ, وہ گئے وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی امریکی ایوان نمائندگان کے ممبران سے, وہی لوگ جو پہلے لابی کرتے رہے پی ٹی آئی کے لیے. آج ان کا وہ ایک کلپ بھی وائرل ہوا ہے جہاں انہوں نے کہا ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ایک ہی سہارا ہے کہ وہی ملک جس نے بقول ان کے والد صاحب ان کی رجیم چینج کروائی اور جنہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کو غلام بنایا ہوا ہے, اسی آقا کی حمایت اور اس کی سپورٹ لینا اس وقت ایک سیاسی حکمت عملی ٹھہری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ آنا چاہیے, میرا تو یہ مشورہ ہے وہ ضرور آئے اور وہاں کے ملاقاتیں کریں. وہ آ کے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملے, وہ آ کے زرداری صاحب سے ملے, اگر وہ کہیں گے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں زرداری صاحب ان کو وقت دیں گے, لازمی لکھوا لیجئے. ایون شہباز شریف بھی دیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں ان سے بھی ملنے کا شوق ہے. اسٹیبلشمنٹ تو یہی کہے گی آپ جا کے سیاستدانوں سے بات کریں, سیاسی حکومت سے بات کریں, وہ آ کے ملیں. اگر وہ امریکی کانگریس کے لوگوں سے مل سکتے ہیں تو کیا پاکستانی جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ کیا اچھوت ہیں, کیا وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو ان کو آ کے بالکل اور رضا صاحب اگر وہ مل بھی لیتے ہیں تو ایک اچھی روایت جو ہے وہ قائم ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی آئے گی, لیکن اس سے پہلے تو ضروری ہے کہ وہ ان کا پاکستان آنا, اگر وہ پاکستان میں موجود ہوں گے تبھی تو یہ ملاقاتیں کر پائیں گے. شہزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. خواجہ آصف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کا ہر عمل سیاسی اور مالی فوائد سے جڑا ہوا ہے. اس دعوے میں کتنی صداقت آپ کو نظر آتی ہے؟ ہر ایک کا جڑا ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے بالکل سچ کہا ہے, اپنا بھی ان کا عمل سیاسی اور مالی فوائد سے جڑا ہوا. ہر سیاستدان کا عمل سیاسی اور مالی فوائد سے جڑا ہوا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی خواجہ صاحب نے کون سی ایسی گتھی سامنے لے کے آئے ہیں جو سلجھائی ہے. بنیادی بات ہے, ساری سیاست انہی کاموں کے لیے کی جاتی ہے, سیاسی مفاد یا مالی مفاد. دیکھیے آپ نے کہا قاسم سلیمان پاکستان کیوں نہیں آئے, سیاسی تحریک ہے, خاندانی تحریک نہیں ہے. یہ فرق ہے ایک سیاسی اور خاندانی تحریک میں. دو ایسے بچے جنہوں کی پرورش باہر کے ہوئی ہے معاشروں کے اندر, وہ پاکستانی سیاست میں آ کے کیسے چھلانگ مار کے آ سکتے ہیں؟ ہاں اس کا اثر آ سکتا ہے, پاکستانی بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں, کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک پائڈ پائپر چاہیے, اور اگر کوئی تعلق ہے کسی شخصیت کے ساتھ تو بالکل ہی اس کے, وہ خاص طور پہ انگریزی میں بات کرتے ہو, ان کو سمجھ نہ آتی ہو, پھر تو بہت ہی پیچھے لگ جاتے ہیں. میں اس سے زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا ورنہ ہماری مثالیں اس طرح کی پاکستان میں ہیں, لیکن میں ادھر مقابلہ خدا نہ خواستہ ہرگز نہیں کر رہا. یہ 16-18 سال کے نوجوانوں کی بات نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں سیاست کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ, مشکل آزمائش ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بچے جو باہر پرورش پائے ہیں اور ابھی اتنے ینگ ہیں اور اس عمل سے نہیں گزرے, وہ کسی طریقے سے بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. دوسری بات, یہاں پر تو کبھی بھی کسی بھی قانون بنا کے ان کو اندر کیا جا سکتا ہے, توڑ پھوڑ کا, کسی اور چیز کا. اگر آ بھی جائیں اور یہ سب کچھ کر لیں, سب ٹھیک ہو جائے اور وہ کوئی ایک تحریک کو لیڈ بھی کر لیں تو کوئی قانون بنا کے. اب یہاں پر تو پاکستان میں طریقہ ہے ہمارا کہ ہم اگر مجرم جو ہے خامند ہے, بیوی کو اندر کر دیتے ہیں, بھائی کو اندر کر دیتے ہیں, باپ کو اندر کر دیتے ہیں, چوتھے دن خود ہی مان جاتا ہے کہ ہاں سب کچھ میں نے کیا. اس کے بارے میں لطیفے بھی ہیں لیکن ان کے گنجائش نہیں ہے. آپ کا جو سوال آپ نے کیا نا, بہت ہی زبردست اور بنیادی سوال جنوبی ایشیا کی مثال دے کے کیا.
اور اس کو ہمیں آج اپنے آپ پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہم نے نظام چلایا ہے، کیونکہ سیاست دو طرح کی ہوتی ہے نا، یا نظریاتی ہوگی اور یا وہ اثر رسوخ اور طاقت کے حصول کے لیے ہوگی۔ نظریاتی سیاست مجھے لگتا ہے جنوبی ایشیا میں بی جے پی کر رہی ہے، اس لیے خاندانی نہیں ہے، اور خاندانی جو ہے وہ اثر رسوخ اور طاقت کی سیاست ہے، جو کہ آپ کو دوسری سائڈ پہ دھڑے میں نظر آتی ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز دھڑے ہیں، جب آپ دھڑے بنا لیتے ہیں تو دھڑے کا ایک ہیڈ بھی ہوا کرتا ہے، اب وہ بن جاتا ہے ہمارا پولیٹیکل لیڈر، وہ بعد میں وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ اب مجھے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور میں چونکہ فاؤنڈیشنل ایشوز کے اوپر زیادہ جاتا ہوں، میں اس کی جو بی ہیں، جو اس کی وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ خرابی کدھر ہے۔ یہ پاکستانیوں کا نظام یا اس ایشیا کے جنوبی ایشیا کے لوگوں کا نظام ایسا ہے کہ بادشاہوں کو، کوئی وزیر اعظم بھی ہو تو اس کو بادشاہ بنا کے رکھتے ہیں، بادشاہوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے، یا یہ کہ جو پارلیمانی نظام جو ایک پڑھے لکھے طبقے میں جو کہ برطانیہ میں چلا، وہ پاکستان میں نہیں چل پا رہا، کیونکہ ہم یہاں پہ تو ایک اور طریقے سے رعایا کے طور پہ ہمیشہ بیہیو کرتے رہے ہیں، اور رعایا کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں کیا وزیر بادشاہ صاحب ہے۔ اب میں سوچتا ہوں اپنے دماغ میں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم پارلیمانی نظام جو ہم نے برطانیہ سے لیا ہے مستعار اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو صدارتی نظام میں کنورٹ کریں جس کے اندر کہ ہر ایک کو اجازت ہے، یعنی ایک سنگل آدمی ہے، اس میں 60 آدمی صدارتی نظام میں داخل ہو جائیں، پرابلم یہ ہے کہ اس میں بھی ووٹ دھڑوں کے صورت میں ہی پڑیں گے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہمارا نظام اب ایسا بن چکا ہوا ہے۔ ورنہ کوئی ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہو، جس کو دنیا قابل سمجھتی ہو، لیکن وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جی کہ اگر وہ صدر بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو کیا ہمارا جو سب بگاڑ ہے یہ سیدھا ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے عجیب سے یہ سوالات ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو الجھا بہت لیا ہے، بالکل، یا ہم نے وہ رستے اپنا لیے ہیں جس کے ہم قابل نہیں تھے۔ یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے سوال سے نکلتی ہیں، اور بہت ہی ویلیوبل یہ ڈسکشن ہے۔ جب بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اپنی فاؤنڈیشنز کو ایڈریس کرتے ہوئے، اپنی فاؤنڈیشنز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری نیتیں ہی خراب تو نہیں لگ گئی تھیں، اور پھر اس میں تبدیلی یا اس کی جو ہے اس کے صحیح والے راستے کی طرف جانا چاہیے کہ ہم صحیح راستہ کون سا اپنا سکتے ہیں۔ حماد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستانی عوام واقعی جو ہے خاندانی سیاست کو رد کر سکتے ہیں، یا صرف یہ ایک نعرے بازی یا بیانیے تک محدود ہے کہ جی خاندانی سیاست اب مزید نہیں چلے گی؟ پاکستانی تو موروثیت کو پسند کرتے ہیں، یعنی سیاست میں ہم نے جو اب تک دیکھا ہے وہ تو بالکل سموتھلی چل رہا ہے۔ ایک فیملی میں وہ بچوں سے اب تک چلی جاتی ہے، باپ سے یا بیوی تک چلی جاتی ہے یا بچیوں تک چلی جاتی ہے، تو عوام تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے وجوہات میں جانے سے پہلے میں عمران خان صاحب کی وجہ ہم دیکھ لیں۔ خان صاحب نے اس کو ایک گالی بنایا، انہوں نے کہا موروثیت تو بہت یہ بری چیز ہے، یہ تو غلامی ہے، ایک آ کے بندہ خون کی وجہ سے آگے بیٹھ جاتا ہے اور اتنے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ گالی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، کیونکہ ان میں یہ صورتحال تھی، لہٰذا وہ اس کو اپنا ایک انہوں نے نعرہ بنایا، مرکزی نعرہ۔ اچھا، اب دوسری طرف علیمہ خان اب حصہ لے رہی ہیں، بشرا بی بی نے لیا کچھ عرصہ، اب ان کے بچے جو ہیں وہ امریکہ جا کر لابنگ کر رہے ہیں، اور پارٹی میں ان کا ایک مؤثر کردار ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ان کا کردار ہے، یعنی پہلی دفعہ جب انہوں نے ضرورت پڑی تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو ضرورت نہیں تھی نا ان کو۔ تو جس طرح ہم نے اور بہت سی ان کی باتیں دیکھیں، جیسے وہ الیکٹیبلز کو ایک گالی کہا کرتے تھے، اور آئی ایم ایف کو، اور وہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کو وہ گالی کہا کرتے تھے، اور بعد میں پھر جب وہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں اپنے موقف سے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں بڑی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ موروثیت کی طرف آئیے، موروثیت اصولی طور پر اچھی ہے یا بری؟ یہ تو عوام فیصلہ کرتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں پہ پارٹیاں کمزور ہیں، اس کی وجوہ ہیں پارٹیوں کی اپنی خرابیاں، اور باقی ان پارٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے باہر سے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر وہ موروثیت اس میں آ جاتی ہے تو عوام جب تک اس کو اپروو نہیں کریں گے وہ موروثیت چلتی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو بھی لیڈر تو نہیں بنا دیتے، یعنی نواز شریف صاحب، اب میں سادہ لفظوں میں یہ کہوں، اپنے بھائی کو اس طرح سیاسی طور پر محبوب لیڈر تو نہیں بنا سکتے، وہ ایڈمنسٹریٹر بنا سکتے ہیں، مینیجر بنا سکتے ہیں، بڑے افیکٹو مینیجر بنا سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح اب حمزہ دوسرے اور انہوں نے فیملی میں کوشش کی، وہ کسی کو لیڈر اس طرح نہیں بنا سکتے۔ لیڈر وہی بنے گا چاہے موروثیت بھی ہو۔
جب تک عوام کی تائید اسے حاصل نہیں ہوگی. اور اگر ہم اپنی جمہوری تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہماری جمہوریت جو چھوٹی موٹی بچتی بچاتی آ رہی ہے آج تک, اس میں یہ موروثیت کا بڑا مثبت کردار ہے. یعنی فاطمہ جناح سے لے کر اور نصرت بھٹو سے لے کر اور بینظیر سے لے کر اور پھر مریم نواز کا جو کردار, یہ سارے کردار آپ کو نظر آئیں گے کہ جمہوریت کی پٹڑی پر دوبارہ چڑھانے میں ان کا کیا کردار تھا. تو اب یہ لمبی بات, اب آخری کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ بچے یہاں پر آئیں گے کیا کرنے, نہیں آ رہے یا آ رہے ہیں, انہوں نے کیا کرنے آنا تھا. جیسے دوست نے بات بھی کی بھئی یہاں پر یا تو وہ جلسہ جلوس کو یہاں پر ہنگامہ کرنے آ رہے ہیں, یلغار کرنے آ رہے ہیں, یا وہ آ کر لوگوں سے پارلیمنٹ سے اور جو قانونی رستے ہیں وہ اختیار کرنے آ رہے ہیں. کیونکہ ان کی پارٹی کی تو صورتحال یہاں پر ایسی نہیں ہے, ایک انتشار کی حالت ہے. ایک کارڈ کے طور پر وہ آ تو سکتے تھے, لیکن وہ یہاں آ کے کریں کیا. ہاں اگر وہ یہ رسہ اختیار کریں کہ ہم اپنے والد صاحب کو سمجھتے ہیں کہ انہیں بند جو کیا گیا ہے اس میں قانونی سکم موجود ہیں, اور وہ آ کر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو کریں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ کرنا چاہیے ان کو, وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنی ایفرٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیں, اس میں کوئی برائی نہیں. یا پھر ملاقاتیں بھی کر لیں جیسے کہ ہمارے پینل نے کہا بھی ہے. چلیں جی, آتے ہیں بریک کے بعد. جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے 30 جولائی یعنی آج کا دن دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دن انسانوں کی آزادی, وقار اور زندگی کے حق کی پامالی کے خلاف اجتماعی بیداری کا دن ہے. پاکستان سمیت دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک میں انسانی اسمگلنگ ایک منظم مافیا بن چکا ہے جو معاشی مجبوریوں, بے روزگاری اور ریاستی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر نوجوانوں کو خطرناک راستوں پر دھکیل دیتا ہے. پاکستان کے لیے یہ دن خصوصی اہمیت رکھتا ہے. اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد ایشیائی باشندے غیر قانونی طور پر سمندری اور زمینی راستوں سے یورپ پہنچے, جن میں پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان سر فہرست ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ یہ نمبر ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھ رہا ہے. 2020 میں صرف 3,000 افراد تھے, جبکہ 2024 میں 39,000 افراد نے خطرناک سمندری اور زمینی راستے اختیار کیے, جن میں سے 70% پاکستانی اٹلی کے راستے یورپ میں داخل ہوئے. رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 68% پاکستانی بے روزگاری, خراب معاشی حالات اور بنیادی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے. انسانی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورکس نوجوانوں کو روزگار, بہتر زندگی اور یورپ کے خواب دکھا کر موت کے سوداگروں کے حوالے کر دیتے ہیں. سینکڑوں نوجوان سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہو چکے ہیں. انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے بے شمار عالمی اور ملکی قوانین اور ایکٹس موجود ہیں, مگر مکمل عمل درآمد نہیں ہو پاتا. حکومت کو چاہیے کہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس, ان سے جڑے سرکاری اہلکاروں اور جعلساز ایجنٹس کے خلاف فوری اور عملی کارروائی کرے. اسی کے ساتھ عوامی آگاہی, محفوظ قانونی ہجرت کے راستے اور بیرون ملک ملازمتوں کے شفاف مواقع فراہم کرنا بھی وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکا ہے. ریاست کو بیانات سے آگے بڑھ کر انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا, ان کے سرپرست اہلکاروں اور جعلی ایجنٹس کے خلاف بھرپور اور بے رحم کارروائی کرنا ہوگی. اس کے ساتھ ہی ساتھ محفوظ اور قانونی ہجرت کے راستوں کو فروغ دینا, بیرون ملک روزگار کے لیے شفاف اور قابل اعتماد اسکیمیں فراہم کرنا اور عوام میں شعور اجاگر کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے. بصورت دیگر یہ خونی کاروبار مزید نوجوانوں کی زندگیوں کو نگلتا رہے گا. سوال اپنے پینل کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ 30 جولائی انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن 2024 میں 39,000 افراد غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہوئے, 70% پاکستانی, سینکڑوں افراد سمندر برد ہو جاتے ہیں. حکومت انسانی اسمگلنگ روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ رضا صاحب سب سے پہلے آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. دیکھیے یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ ہمارے میڈیا میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات اور موضوعات پہ بات کم ہوتی ہے جو کہ عوام الناس اور پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہوتے ہیں. دیکھیے آپ نے اس رپورٹ میں اعداد و شمار جو بتائے ہیں وہ بہت ہی ہوش ربا قسم کے ہیں, اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کشتیاں ڈوبتی ہیں, وہ یونان کے کنارے ہوں یا اٹلی کے کنارے ہوں, اور جس طرح سے یہاں سے بیچارے معصوم بچے بیٹھ جاتے ہیں, ایک بہتر ایک مستقبل کا خواب دیکھتے دیکھتے وہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. مگر مہک یہاں پر جو معاملہ ہے یہ بہت پیچیدہ ہے. یہ صرف ایک جو ہمارے لوکل قوانین کی امپلیمنٹیشن سے نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے, سب سے پہلے تو ہمیں جو یہاں پہ نیٹ ورکس ہیں ٹریفکنگ کے, اسمگلنگ کے, انسانی اسمگلنگ کے, ان کے اوپر کریک ڈاؤن تو کرنا ہوگا, جس میں ہماری بہت ساری سرکاری جو ایجنسیز ہیں وہ انوالو ہوتی ہے. خصوصاً FIA کا نام تو بارہا اس کے اوپر آتا ہے, اور پرائیویٹ جو
नेटवर्क्स हैं या मैं कहूँगा माफिया है जो झांसा दे के लोगों से पैसे जमा करके उनको इस खतरनाक डगर पर भेजते हैं। उनका क्या रोल होता है? पुलिस, लोकल पुलिस का काम होता है, इंटेलिजेंस का काम होता है, उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मगर दूसरी जानिब जो है ये आगे जाकर जो मजीद बैनुल अक़वामी रिंग्स हैं ट्रैफिकिंग के, इनका उनसे ताल्लुक होता है। ये उनको भी पैसे देते हैं। मेरी खुद बहुत से इटली में मैं 2 बार गया हूँ और मेरी इस तरह के यंग पाकिस्तानी से काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं और मैं उस पर लिख भी रहा हूँ कि जो बताते हैं कि किस तरह से हर कदम के ऊपर उनको 800 यूरो, 2000 यूरो, 500 यूरो मुख्तलिफ इस तरह की जो ट्रैफिकिंग रिंग्स हैं पूरे रास्ते में पाकिस्तान से लेकर आगे यूरोप तक अदा करने पड़ते हैं और वो उनके खानदानों के ऊपर भी बोझ होता है। और फिर बाज़ औक़ात तो उनको जाके वो लौटाने होते हैं पैसे, अगर वो लोन ले लेते हैं तो फिर वो एक तरह की गुलामी में आ जाते हैं। मगर जो सबसे अहम बात ये, तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसका जब तक वो नहीं होगी, जब तक दीगर ममालिक ख़ुसूसन वस्ती एशिया के अंदर या ये जो शुमाली यूरोप के अंदर जो ममालिक हैं, सर्बिया हो गया, ग्रीस हो गया, जिस रूट से ये जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर जब तक वहाँ पे क्रैकडाउन नहीं होगा मामला ठीक नहीं होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अपने मुल्क में वो हालात पैदा करने होंगे कि यहाँ से लोग जाने का ना सोचें, क्योंकि 60% से ज्यादा जो लोग जाते हैं अपनी जान से खेल कर, वो ये कहते हैं कि वो उनके पास रोजगार नहीं। यानी आप अपनी चीजें इतनी ठीक करें कि आपके नौजवान ये सोचे ही ना कि हमें बाहर के मुल्क जाके काम करना है और कमाना है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। हजारों पाकिस्तानी अरब में या तो भीख मांगते हुए नजर आते हैं या फिर जेलों में होते हैं। हजारों समंदर बुर्द हो जाते हैं। हजारों ऐसे जो अब भी तैयार हैं कि हमें बैरून मुल्क जाना है और काम करना है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो जाए। इसमें नाकामी किसकी है? वजह क्या है? नाकामी तो देखिए पूरे पाकिस्तान की है, जहाँ पर ये चॉइस हो कि आप भूख से मर जाएं या आप एक रिस्क ले लें कि किसी और जगह पे पहुँच के वहाँ पे शायद कुछ कमाने का मौका मिल जाए। जिस मुल्क की तकरीबन 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो, तो वो और बेचारे क्या करें। तो एक तरफ मौत है जो कि शोर मौत है भूख से, दूसरा हाल। लेकिन घर से शुरू करते हैं ना, मईशत तो एक चीज़ होगी, उसका एस्पेक्ट नौकरियां नहीं है, लोग बेचारे गुर्बत से मर रहे हैं। दूसरी बात, पंजाब, सिंध और अब तो बलूचिस्तान के भी बहुत सारे लोग, अब उसके अंदर ये एक इस्टेब्लिश्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो कि ये काम करते हैं। ये लोग पंजाब और सिंध के लोगों को, जो कि इस किस्म के पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, 10वीं की है, 12वीं की है, BA भी किया हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं है, तो वो फिर उनको लेके पैसे के एवज उनको बाहर लेके जाते हैं। ये एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पंजाब के हार्ट का बिजनेस है। अगर किसी माई के लाल में कोई दम है तो इसको टैकल करके दिखा दे, अगर कर सकता है तो वेरी क्रिटिकल। तीसरी बात, ज़ायरीन की शक्ल के अंदर हमारे जो हम जाते हैं ना मकामात मुक़द्दसा के लिए, चाहे वो उम्रा हो, चाहे कुछ और हो, चाहे वैसे मज़ारात हों, बेशुमार इधर एक और खाना खुला हुआ है इस तरफ लोगों के बाहर ले जाने का। ट्रैफिकिंग जिसे कहते हो, ट्रैफिकिंग ये ट्रैफिकिंग है। बाकी ह्यूमन स्मगलिंग कह लो, ह्यूमन स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग की क्या है दुनिया भर में। जब से आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बने हैं और जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट फैला है, तो जिस किस्म की वाहियात किस्म की चीज़ें चल रही हैं, औरतें स्मगल होती हैं गलत कामों के लिए। पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए दुबई ने, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के धब्बे लगे कि मैं टीवी पे बैठ के नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा आप अपने मामलात को रोकें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा दुबई का मुआशरा तबाह हो रहा है। ये हकीकत है, हमें इसको फेस करना पड़ेगा। ये हम वो लोग हैं, ये जो स्मगलिंग है, दुनिया भर में स्मगलिंग के रिंग्स हैं। इस वक्त NGOs और UNO के नीचे इस वक्त ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ऐसी खवातीन को ढूंढते हैं जिनको ज़बरदस्ती, ईस्ट यूरोपियंस इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तमाम स्मगलिंग हुआ है, ये तमाम ट्रैफिकर्स हैं जो कि लोगों को, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं, इस काम में मुलव्वस कराते हैं। तो ये दुनिया भर के अंदर ये वो बदकिस्मतें, वो इल्लतें हैं जो कि दुनिया एक तरफ से ग्लोबलाइज होके बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ये इल्लतें हैं। जब एक प्रेस, यानी शहजाद साहब, बड़ी मुनज़्ज़म चेन है जो कि चल रही है और इसको तोड़ने के लिए एक बड़ी ज़रूरी कार्रवाइयाँ, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त में कह सकें कि ये चीज़ कम हुई है ना कि बड़ी है। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। 40,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है ईरान जाकर स्लिप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसके अलावा 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बर्मा, कंबोडिया के जंगलात में फंसे हुए हैं। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप, इन अफराद को या फिर इस निज़ाम को? देखिए, हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों होता है, तब जिम्मेदारी का तयन होगा।
سب سے پہلے تو لا انفورسمنٹ کی، حکومت کے اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ ان بھیڑیوں سے عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو بچا نہیں پاتے۔ ایران، ترکی، لیبیا کے صحراؤں میں ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ آپ کہانیاں سن کر دیکھیے، جو واپس آتے ہیں، بچ نکلتے ہیں، وہ وہاں کے کیا حالات بتاتے ہیں۔ سمندروں میں کشتیاں الٹتی ہیں اور ایک ایک کشتی میں 300 پاکستانی بھی ڈوبے ہیں، اور ان حالات کے باوجود اتنے بڑے منظم نیٹ ورکس کو حکومت روکنے میں ناکام رہتی ہے۔ پہلی ناکامی۔ دوسری بات کہ لوگوں کو اویئرنس دینا، آگاہی دینا۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آخر ان نوجوانوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اتنی مایوسی کیوں ہے؟ وہ پش فیکٹرز کون سے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، پش فیکٹرز اور پل فیکٹرز۔ آخر کوئی چیزیں ہیں جو ان نوجوانوں کو پاکستان سے باہر دھکیل رہی ہیں اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ موت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے بدلے میں وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ تو وہاں والی چیزیں یہاں کیوں نہیں ہیں؟ یہاں پر روزگار کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ تعلیم کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ صحت کیوں نہیں ہے کہ وہ جانے کا نہ سوچیں؟ یہاں پہ امید کیوں نہیں ہے؟ تو یہ وہ 3 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسانی سمگلنگ ہو رہی ہے، اور پھر انسانی سمگلنگ کے نتیجے میں یہ لوگ انسانی غلامی کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میرے خیال ہفتہ پہلے کی بات ہے جب ہم نے اس خبر پہ ڈسکس کیا تھا کہ 40,000 پاکستانی وہ گم ہو چکے ہیں، اور ان میں سے پتہ نہیں کتنے وہاں پہ غلام بنا لیے گئے مڈل ایسٹ میں، جن میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زیارت کے لیے گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر سال کوئی 25,000 پاکستانیوں کو ایران پکڑ کے واپس بھیجتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو غیر قانونی جانے والے پکڑے جاتے ہیں۔ سلپ کتنے ہو جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کتنے لوگ جاتے ہیں جو ویزا لے کر جاتے ہیں، جن میں یہ 40,000 کا کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ غائب ہو چکے ہیں، لیکن اصل تعداد شاید یہ بھی نہ ہو۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے نا، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو جاتے تو ہیں لیکن واپس نہیں آتے ہیں۔ حماد صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، کیا مہنگائی، بے روزگاری اور عدم تحفظ جو ہے وہ پاکستانیوں کو مجبور کرے کہ کسی بھی قیمت پر بس پاکستان سے جانا ہے ہم نے؟ میرے خیال پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، انلیگل امیگریشن ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے ہیومن ٹریفکنگ۔ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی فراڈ سے، چیٹ کر کے، سبز باغ دکھا کر آپ لوگوں کو باہر لے جاتے ہیں۔ یہ کچھ اور چیز ہے جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، شہزاد صاحب نے کیا، کہ پھر وہ جنسی دھندے میں شامل ہوتے ہیں، وہاں جا کے جبری مشقت لی جاتی ہے ان سے، انلیگل ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے خاص ماحول میں اپنے قبضے میں، اور پھر اس میں فورس میرجز بھی ہیں، اس میں آرگن ریموول کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ ایک مختلف بات ہے، یہ پہلی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ 5 کروڑ لوگ اکارڈنگ ٹو یو این او یہ اس وقت ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہیں دنیا میں، اور یہ جو ٹریفکنگ ہے اس میں 70% عورتیں اور بچے شامل ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اس کا اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ حل کی طرف جانے سے پہلے یہ اشارہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، دنیا میں غربت بڑھ رہی ہے اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی بات ہے، جو ہم 40-45% کہتے ہیں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گر گئے ہیں، وہ یہی مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر اس میں اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا، اس سے ہیومن ٹریفکنگ بڑھنے کا اندیشہ ہے، یہ ساری رپورٹس ہیں اس وقت دنیا میں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزوں کا افیکٹ پڑ رہا ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ بڑھ رہی ہے، یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ حالات ہمارے لیے بہت تنگ ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور ہر حال میں نکلنا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ 3 Ps ایک پروٹوکول ہے، پروسکرائب، پروٹیکشن اور پریونشن۔ تو پریونشن بہت مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو ریکروٹمنٹ ہے نا اب یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہو رہی ہے، تو یہ آپ مافیاز کو پکڑتے بھی ہیں تو کسی خاص علاقے میں نہیں، اب یہ ہر طرف سے ریکروٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو اس کا حل تو ہے وہ بڑا طویل ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس کی بہت لمبی مشقت ہے، اور یہ اگر آپ پوری ول کے ساتھ کریں گے اسی صورت میں کوئی اس کا لیکن حماد صاحب، پھر وہی بات ہے نا، ول ہونے بھی ہم ان چیزوں پہ قابو پائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کروں گی، کل انشاءاللہ پھر سے ملاقات کریں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔